रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी तक जो हमने सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला जो हमारा चल रहा था 213 नंबर आयत तक हमने पढ़ लिया था, वो आप सब ने मुकम्मल कर लिया होगा। और अगर किसी की कुछ रह गई हैं, क्योंकि आजकल तो वीडियोज़ वैसे भी बहुत कम भेजी जा रही हैं, क्योंकि रीज़न आप सबको मालूम है। और अभी जो है हम इंशाअल्लाह ताला 214 नंबर की आयत से शुरू करेंगे, 214 नंबर आयत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। अब ये देखें, यहाँ पर जो आयात हैं साफ साफ अल्फाज में अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आयात हैं। जैसे कह सकते हैं कि हमें गुमान होने लगता है अपने किसी छोटे से अमल से भी कि हाँ हमें अब ये जन्नत मिल जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या तुम्हें ये गुमान है, तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत जो है वो इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी और तुम जन्नत में चले जाओगे। और आगे के हालात भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम पर वो हालात तो आए नहीं है जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे, जो तुमसे पहले के लोगों पर आए थे। हुआ कुछ इस तरह से था कि जो हिजरत मदीना के बाद जो मुसलमान थे, जब उन पे मुसीबतें आईं तो यहूदियों, मुनाफ़िकों और मुशरिकीन अरब की तरफ से जो मुश्किलें आईं, तो वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करने पहुँच गए, कि जिस पर मुसलमानों को तसल्ली दी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों को उनके सर से लेकर पैरों तक आरे से चीर दिया जाता था। अज़ाब का बताया कि तुमसे पहले लोगों को कितनी मुश्किलात आई थी, उन पर कितनी उन पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे और लोहे की कंघी से उनके गोश्त को नोचा जाता था। इमेजिन करें, लोहे की कंघी से उनके गोश्त को नोचा जाता था, लेकिन ये जुल्म से तुम उनको उनके दीन से नहीं फेर सका। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले के लोग थे उनके बारे में बताया मुसलमानों को, कि अभी तो वो आजमाइशें तुम पर आई नहीं हैं जो तुमसे पहले के लोगों पर आई थी। और इससे भी पहले अगर हम देखते हैं, जो मदीना हिजरत से पहले मक्का में मुसलमानों को मुश्किलात आई थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हज़रत अम्मार जो हैं, उनके वालिद और वालदा को किस तरह आजमाया गया था, किस तरह उनको एक तरह से चीर फाड़ दिया गया था, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह आजमाया गया था। तो ये सब चीज़ें जो हम सीरतुन नबी पढ़ते हैं तो उसमें सारे वाक़यात मौजूद हैं, और उनकी आजमाइशें जो है वो बताया जा रहा है मुसलमानों को। और ये एक तरह से मेंटली प्रिपेयर भी किया जा रहा है कि अभी तो तुम पर वो आजमाइशें नहीं आई, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, अभी तो तुम्हें आजमाया जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ये अगर आप कुरान पाक आपके हाथ पे है ना, तो आप आएँ ज़रा। जो हम पारा नंबर 2 जब शुरू किया था हमने, तो उस वक्त हमारे पास एक आयत आई थी जिसमें आजमाइश का जिक्र था। 155 नंबर की आयत है, 155 नंबर की आयत है। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और फिर उसके बाद सब्र करने वालों को खुशखबरी थी। यानी कि आजमाइश तो किसी भी सूरत में आएगी। अब जैसे यहाँ पे आयत में जो हम आयत पढ़ रहे हैं 214 नंबर की आयत, इसमें देखें बासा और वज़र्रा का जिक्र किया गया। यानी कि बासा क्या है, जिस्मानी तकलीफ़ें, यानी कि उनके जिस्म को तकलीफ़ पहुँचेगी किसी भी तरह से। वो किसी दुश्मन से भी हो सकती है और वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकती है। जिस्मानी तकलीफ़ें भी पहुँचेंगी, और वज़र्रा यानी कि ज़हनी तकलीफ़ें, जो मेंटली आप कह लेंगे, एक मेंटल टॉर्चर होता है, उससे भी वो गुजरेंगे। और यहाँ तक कि झंझोड़े जाए, और ये ज़ुलज़िलू यानी कि झंझोड़े जाए का जिक्र है। और ये हम सबको माइंड में रखना है कि ये ज़लज़ले का जिक्र नहीं है, ये हमारे अंदर की कैफियत का जिक्र है, हमारे दिल का जिक्र है
کہ جس طرح دل جو ہے وہ کسی بھی ٹینشن یا مصیبت کے وقت میں دھک دھک کر کے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ایک زلزلہ اندر بھی آیا ہوا، تو یہ اس ٹائپ کا زلزلے کا ذکر ہے کہ ان کے اندروں کو بھی جھنجھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اور یہ جو تکلیفیں ہیں یہ تو ابھی تمہیں آئی نہیں ہیں، اور تم ابھی سے مدد مانگ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے رسول اور ایمان رکھنے والوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، یعنی کہ تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ آزمائشیں وغیرہ جو بھی ہیں جنگوں کی صورت میں جو صحابہ کرام پر آئی تھی وہ سب آئیں گی، اس سے آگے کی بھی ہم دیکھیں گے حالات، ابھی آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مزید۔ آگے کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور ہم جو کچھ بھلائی کرو گے اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ذکر کیا گیا خرچ کے بارے میں، یعنی کہ انہوں نے پوچھا کہ مال کو ہم کیسے خرچ کریں، تو مال کو خرچ کرنے کی جگہ بتا دی گئی ہے کہ پہلے تو تم اپنے گھر والے، یعنی کہ تمہارے جو ماں باپ ہے، قریبی رشتہ دار ہے، یتیم مسکین لوگ تمہاری فیملی میں موجود ہیں، مسافر لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت کسی بھی وجہ سے پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کرو، ان پہ تم خرچ کرو، اور تم جو بھلائی کرو گے نا اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی کہ اگر تم کسی کو نہیں بھی بتاؤ گے نا کہ میں نے یہاں خرچ کیا ہے، تم اگر کسی کے سامنے نہیں بھی دو گے کسی کو کہ میں نے اس کو دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ایسے انون نہیں ہوتے کسی معاملے سے، ان کو تو ذرہ برابر ہماری اچھائیاں اور برائیاں سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جو مدد کسی کی کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، اپنوں پہ خرچ کریں یا کسی دوسرے پہ خرچ کریں، تو وہ سب ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اعمال کو۔ تو یہاں پر ہمیں خرچ کا بتا دیا گیا کہ ایک اور حکم آ گیا کہ آپ کہہ لیں کہ خرچ کن پر کرنا چاہیے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے جہاد کا، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، جیسے روزے فرض کیے گئے، نماز فرض کی گئی، حج زکوٰۃ فرض کیا گیا، اسی طرح جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جہاد جو ہے وہ تم پر فرض کیا گیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ جہاد کا حکم دیا ہے۔ اچھا یہ نا ہمیں تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ ہم بیک گراؤنڈ دیکھی جا رہے ہیں کہ آیات کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ غزوہ احد جو ہے نا وہ غزوہ بدر نہیں ہوا تھا ابھی، ٹھیک ہے، غزوہ احد کی تو بات ہم بعد میں کریں گے۔ غزوہ بدر یعنی کہ اس وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہاں پر جہاد کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اور جہاد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب جہاد پہ کوئی جاتا ہے اپنے گھر مال ہر چیز کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ شخص اسی طرح سے آ کے دوبارہ زندگی گزارے گا، ہو سکتا ہے وہ وہاں پر شہید ہو جائے، اس کو اپنی جان قربان کرنی پڑ جائے۔ تو اس چیز کو جو منافق لوگ ہیں نا وہ بڑے نیگیٹو وے میں دیکھتے تھے اور بات کرتے تھے مسلمانوں سے بھی اور آپس میں بھی کہ جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا ضرورت ہے جا کے قتال کرنے کی، ٹھیک ہے، آپس میں پیار محبت سے اپنا پیغام پہنچاؤ، جو مانتا ہے سو بسم اللہ، جو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی منمانی کر رہا تو اس کو کرنے دو، مطلب ایک پرسکون والا ماحول کہ جس میں صرف امن ہو، اور اسلام کو پھیلانے کی بات، اسلام کی بات، وحدانیت کی بات، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد جب فرض کیا گیا ہے تو obviously تمہیں دشوار معلوم ہو رہا ہے، تمہیں مشکل لگ رہا ہے، اور پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے حکم دیے گئے تھے نا
یہ اس لیے بھی تھے کہ ایمان کے لوگوں کو ذرا دیکھا جائے کہ ایمان کن کے اندر اسٹرانگ ایمان والے کون سے ہیں۔ جو منافق تھے، جو دکھاوے کے لیے عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان جو ہوئے تھے، جو دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے کہ چلو سب ہو رہے ہیں اب بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ظاہرہ اب ان کو اگر جہاد کے لیے کہا جائے گا تو گراز گزرے گی، وہ تو جہاد پر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ تمہیں مشکل گزر رہا ہے، تمہیں وہ دشوار معلوم ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایسے لگے کہ ہم جہاد پہ جائیں گے یا ہم کوئی بڑا کام کریں گے اس طرح سے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ انسان کی سوچ کو بتا رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو بری جانو، اگر تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی کہ اگر تم جہاد کو برا سمجھ رہے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ خون خرابے والی چیز ہوگی، جہاد کو تم برا سمجھ رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو کہ ہاں ہم سٹے کرتے ہیں، کام زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان جب مدینہ میں آئے تھے تو وہاں پر ان کی لائف کافی چینج ہو گئی تھی، جو وہاں پر مسلمان ہونے کے بعد مکہ میں انہوں نے مشکلات دیکھی تھی، اب وہ مدینہ میں نہیں تھی کیونکہ وہاں پہ تو میکسیمم لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر مسلمانوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو چیز اپنے لیے بھلی سمجھ رہی ہو، اچھی سمجھ رہی ہو، تمہیں اپنے فائدے کی لگ رہی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے کچھ بھی فائدے کا نہ ہو، تمہارے لیے کوئی شر چھپاؤ، تمہارے لیے کوئی برائی چھپی ہو۔ اچھا یہ جو ہم یہ اینڈ کی لائنز ہے نا کہ تم پر کسی چیز کو تم اگر تم بری سمجھو تو تم ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کسی چیز کو تم اچھی سمجھو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، یہ ہمارا ایک آپ کہہ لیں کہ ہماری لائف میں بھی ہم بہت ساری چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے، اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے، کوئی بزنس ایسا کیا ہے، اس کو وہ بزنس نہیں چلا، لیکن کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ بڑا اس میں پریشان ہو رہا ہو کہ ہاں وہ میرا بزنس نہیں چلا، لیکن کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ایسا نقصان بہت بڑا ہو گیا ہو، کوئی جانی نقصان اس جگہ پر ہو گیا ہو، تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے کہ میں نے وہ کام وہاں پر بیٹھ کے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ ایگزامپلز ہماری اپنی لائف میں بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں وقت میں ہمیں بڑا برا فیل ہوا تھا کہ ہم نے وہ چاہا تھا کہ وہ ہو جائے وہ کام، لیکن وہ نہیں ہوا تھا، ہمیں اس وقت بہت برا معلوم ہوا تھا، لیکن جب کچھ وقت گزرا تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو ہمارے حق میں بہت اچھا تھا، کیونکہ اس وقت ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا جو کسی اور نے اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی لائف میں دیکھیں ہماری یہ ہم ہر کسی کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈال کے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بڑا خرابہ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا پریشانی بن گئی ہے، بڑا ہم پریشان ہوتے ہیں اس چیز پہ، لیکن جب کچھ عرصے بعد ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مشکل ہمارے لیے آنی اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہے تھے جو ابھی ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کئی بار انسانوں کے رویوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہوتی ہے، انسانوں کے رویے بھی کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب آپ بہت بعد میں جب سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے اس لیے اس مشکل میں ڈالا گیا تھا تاکہ میں انسان کو سمجھوں، میں انسان کے رویوں کو سمجھوں، کیونکہ میں اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا۔ ہمیں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں رویوں کے بارے میں بھی، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد کا اگر حکم دیا گیا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اگر جہاد برا لگ رہا ہے تو تمہیں جہاد سے نقصان ہی ہوگا۔ دیکھیں نا جہاد کے بعد کتنی زیادہ مسلمانوں کو جو فتوحات نصیب ہوئی تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے تھے، جنگ بدر میں کس طرح سے کامیاب ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں بھی کامیاب ہوئے تھے۔ اگر مسلمان جو ہے وہ جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درے پہ کھڑے ہونے کا کہا گیا تھا، سٹے کرنے کا کہا گیا تھا کہ آگے جو مرضی ہو رہا تم نے جو ہے وہ وہاں سے موو نہیں کرنا، لیکن مسلمانوں کو اس درے سے اس چیز نے جو کہ مال غنیمت جو تھا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھاگے کہ اب جنگ ہم جیت چکے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں، لیکن وہاں سے پیچھے سے حملہ دشمن نے کر دیا تھا، اور پھر کس طرح سے وہ جنگ جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے تھے۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور غزوہ خندق، غزوہ تبوک، یہ سارے معاملات، تو یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہاں پر تیار کیا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ سب فیس کرنا پڑے گا، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو صحابہ اگر جو مسلمان جو وہاں پہ موجود تھے، مکہ میں موجود تھے، ان کی تو بہت کم مقدار تھی اس وقت، آپ کہہ لیں کہ مشکل سے کوئی 125 120 25 کے قریب مسلمان تھے، اور اگر اس وقت ان کو جہاد کا قتال کا حکم دیا جاتا، جو کہ اس وقت کیا حکم تھا کہ ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، ابھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کا یا ابھی تمہیں اپنی اوپر ظلم کا جو ہے وہ ظلم کا حساب کرنے کا موقع نہیں آیا،
تو اس وقت ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے، بہت ہی تھوڑی تعداد، کہ اگر وہ اٹھتے بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے تو ان کو دبا دیا جاتا، ہو سکتا ہے ان کو شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی یہاں پر کہ اس وقت ان کو ظلم سہنے پڑے 14 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ ظلم سہے۔ اس کے بعد جب وہ ہجرت کر کے گئے مدینہ میں، ٹرینڈ ہوئے، اچھی زندگی گزاری انہوں نے وہاں پر، وہ کچھ عرصہ کے لیے آپ کہہ لیں کہ سکون کی زندگی گزاری، پھر اس کے بعد انہوں نے مسلسل جنگوں کا سامنا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہاں پر جب قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو کس لیے دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہو گئے تھے، مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ سب مسلمان ہو گئے، اور خزرج کے قبیلے بھی، تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، اور ایک آپ کہہ رہے کہ فزیکل پاور جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اس کے بعد جب فتح مکہ اور یہ مختلف جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کوششیں کی اور ان کو کامیابی ہوئی، اور جنگیں جو ہے وہ مسلمان جیتے۔ اور اب یہ دیکھیں نا اس وقت صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور بعد میں جو ہے وہ جب فتح مکہ ہوئی تو پھر وہاں کی بھی حالات آپ کو پتہ ہے، ظاہر ایک نئی طریقے سے انہوں نے اس زندگی کو جینا شروع کیا۔ تو مسلمانوں نے، جو صحابہ کرام نے مسلمانوں کے لیے، ایک نئی امت کے لیے جو قربانیاں دی، ہمیں اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کتنی مشکل تھیں۔ ہم تو آج پرسکون اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہم آگے تک پہنچاتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ اوبیسلی عمل تو پہلے نمبر پر ہے نا، اگر آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کیسے کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی تو بات میں وہ تاثیر ہی نہیں رہے گی، اور اگر کسی سامنے والے نے عمل کر بھی لیا تو کیا آپ کو اس کا صلہ اس ثواب کی صورت میں ملے گا کہ آپ خود تو عمل کر ہی نہیں رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کتنا صلہ دینا ہے۔ لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں، اور صحابہ کرام نے جتنی بھی اسلام کی راہ میں مشکلات جھیلی ہیں، آج جو ہم مسلمان اتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، ہم دین پہ چل رہے ہیں، دین کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور ہمارا جتنے بھی نیک اعمال ہے، ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ سب نیک اعمال کا صلہ جو ہے، جو ثواب ہے، وہ ان صحابہ کرام تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں خود بھی اپنی آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے کہ ہم آج وہ کام کر جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ تھوڑی سی مقدار میں ہی صحیح ہمیں کچھ ثواب کا حصہ ملتا رہے، صدقہ جاریہ ملتا رہے، اور علم جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا علم سیکھتے ہیں ہم اس کو آگے پہنچائیں، ہمیں کوئی اچھی بات معلوم چلتی ہے، پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو آگے دوسروں کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بڑی اچھی معلومات ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وقتی جو شر ہوتا ہے نا، وقتی جو مصیبت ہوتی ہے، اس کے بعد جو خیر ہوتی ہے نا، اس کا لطف جو ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا ہو بھی رہا ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پرماننٹ برا کہہ دیں، ہم کچھ عرصے بعد جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس میں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی آسانی رکھی ہوئی تھی، اور وہ آسانی ہم آج انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے پروردگار سے جو ہے وہ ہمیشہ کامل دین کی، یعنی کہ دین پہ چلنے کی، دین پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگنی ہیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔